वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज दो टॉपिक्स हैं। एक तो जो तिरा से नकल मकानी शुरू है और तिरा ऑपरेशन की तैयारियां हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सूबाई हुकूमत का किरदार बड़ा महदूद हो चुका है। सूबाई हुकूमत ने फ़ंड्स तो जारी कर दी हैं, लेकिन उस तरह जो देखभाल होनी चाहिए थी IDPs की, यानी जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, उसमें सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। दूसरी जानिब जो बयान सुहेल आफरीदी साहब ने दिया था उस पर यानी जो अफ़गानिस्तान के हवाले से था कि जी अफ़गानिस्तान से अगर कोई मुदाखलत होती है, दहशत गर्दी की हवाले से कोई शवाहिद हैं तो वो हमें दिखाए जाएं। ये उनका एक बयान था, जिसको बाद में उन्होंने जो यहाँ पे हुकूमत है उसने इसको बड़ा उस तरह डिफेंड तो नहीं किया, लेकिन फिर भी एक बयान जो जारी हुआ वो उसके बाद एक रद्दअमल आया। ये रद्दअमल अल यमीन गंडापुर साहब के एक बयान की सूरत में आया, जब उन्होंने कहा कि जनाब ये तो सारे शवाहिद मौजूद हैं और दहशत गर्दी जो है अफ़गानिस्तान से हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये एक नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है, जिस पर शहबाज गिल साहब ने एक व्लॉग भी किया है और उन्होंने कहा कि जनाब अगर तो उन्होंने अल यमीन गंडापुर ने ये बयान नहीं दिया तो वो इसकी तरदीद कर रहे हैं, वरना उन्होंने कहा कि ये तो एक बड़ा हमला है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर, यानी अल यमीन गंडापुर ने सुहेल आफरीदी पर हमला किया है। इस हवाले से भी डिटेल में बात करते हैं, और डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो घंटी है ना इसको दबाएं और ऑल ऑप्शंस के साथ दबाएंगे तो आपको नया व्लॉग मिल सकेगा। जो बातचीत तिरा के हवाले से है, तो तिरा का मामला ये है कि वहाँ से नकल मकानी शुरू हो चुकी है। इंतहाई करबनाक, इंतहाई अजियतनाक मनाजिर हैं। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, घर बार छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। फिर इतना सामान आप उठा के कहाँ जाएंगे? मौसम बहुत ठंडा है, सर्दी है, और वहाँ से लोगों की नकल मकानी चल रही है। अब सबको ये मालूम है कि घर में अगर आपने कोई सामान छोड़ा, वापसी पे पता नहीं कि वो मिलता है या नहीं। ये तो फिर अल्लाह ही जाने कि जब आप वापस जाते हैं तो वहाँ पे क्या आपको मिलता है, क्या घर मिलता है या मिट्टी का ढेर मिलता है या मलबे का ढेर मिलता है। तो लोग इस परेशानी की वजह से वहाँ से जब निकल रहे हैं तो अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग जो है ना फरियाद कर रहे हैं, रो रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं कि जनाब ये हमारे साथ हो क्या रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं है। फिर जो सूबाई हुकूमत है वो बिल्कुल उसने बिल्कुल एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। वो समझती है कि हमें तो ऑपरेशन पर एतमाद में नहीं लिया। तो अब उन्होंने क्या किया कि सूबाई काबीना ने ठीक है 4 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया, जो कि रिलीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, DC ACs वगैरह, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी एक वहाँ पे बैक होनी चाहिए, यानी वज़ीर आला साहब को देखें कि अभी तक वो तिरा के जो लोग हैं उनको मिलने नहीं गए, और जो भी उनको मिलने गया है, यानी जितने लोग उनको मिलने गए ना, उनको उन्होंने खरी खरी सुना दी हैं, और यकीनन उनकी इतनी मतलब बेइज्जती की है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो दोबारा उनके पास जाएगा। ये इसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि ठीक है, अगर एक जिरगे ने फ़ैसला किया और ऑपरेशन की बात हो गई, ऑपरेशन होने जा रहा है, तो सूबाई हुकूमत कहाँ पे है? सूबाई हुकूमत नज़र नहीं आ रही। बाज़ औक़ात मैं ये भी कहता हूँ कि देखें, पैसों से ज़्यादा एक दिलासा जो होता है ना, एक आप जाके उनको मिलते हैं ना, एक आप उनको एक शफ़क़त का हाथ रखते हैं ना, ये ज़रूरी होता है। तो हुकूमत इस पूरे प्रोसेस में गायब रही है। हुकूमत का ये है कि जी हमने तो इजाज़त नहीं देनी और ना हम इसके हक़ में हैं। ठीक है, आपने इजाज़त नहीं देनी, आप इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन अब एक फ़ैसला हो गया है और कार्रवाई होने जा रही है। आपने पैसों की मंजूरी तो दे दी, लेकिन बात यह है कि वहाँ उन लोगों के साथ मिलना, उनसे बातचीत करना, मेरा ख़्याल में कि ये बड़ा ज़रूरी है। कोई 1,30,000 के करीब आबादी बताई जाती है, लेकिन मामला ये हो गया है
مجھے اگلے دن کچھ دوست بتا رہے تھے کہ جی یہ تیرا کے لوگوں کے علاوہ لڈی کوتل اور جمرود اور باڑہ کے لوگ بھی اس میں آگے ہیں کہ جناب ہماری بھی نقل مکانی ہو رہی ہے۔ تیرا میں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تیرا میں بھی رہتے ہیں، لیکن جب سردی شدید ہوتی ہے تو وہ نیچے اتر آتے ہیں۔ اکثر کے نیچے بھی گھر ہیں، پشاور میں بھی ہیں اور باڑہ میں اور جمرود میں اور دیگر جگہوں پہ بھی ان کے گھر ہیں۔ اب وہاں پہ جو انہوں نے ایک تو یہ تھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 25 تاریخ ہے لاسٹ ڈیٹ، کہ 25 تک آپ نقل مکانی کر لیں، اپنا سامان اٹھائیں اور چلے جائیں۔ اب پیکج کیا دیا جا رہا ہے؟ پیکج یہ ہے کہ 2.5 لاکھ روپے تو ان کو صرف وہاں سے آنے کے دیے جا رہے ہیں، اور رجسٹریشن جو ہوگی اس کے بعد 50,000 روپیہ مہینہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں بہتر اس لیے ہے کہ جو کیمپ لگائے جاتے ہیں، کیمپوں میں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کو کیش دے رہے ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی بندوبست کر لیں گے، کوئی گھر کرائے پہ لے لیں گے، کوئی چھوٹی موٹی جگہ لے لیں گے، چلیں وہ اپنا جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے وہ کریں گے۔ پیسے کم ہیں 50,000، لیکن اس کو بڑھانا بھی اگر بڑھا سکیں تو میرا خیال ہے کہ اگر 1 لاکھ کر دیں تو فی خاندان مہینے میں کم از کم وہ کھا پی سکیں گے اور رہائش بھی لے سکیں گے۔ اگر وہ پشاور بھی آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ اگر 30-40 ہزار کا کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں، باقی کھانے پینے کا ان کا ہو جاتا ہے، تو میرا خیال میں کہ یہ ایک بہتر آپشن ہوگا۔ دوسرا یہ جو رجسٹریشن کا معاملہ ہے، یہاں معاملہ بڑا سلو ہے۔ کہتے ہیں ایک تو وہاں پہ جو انہوں نے 1-2 جگہوں پہ یہ کاؤنٹر بنائے ہیں، وہاں پہ کاؤنٹر کی تعداد کم ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سے ایشوز آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کو اون کرے وہاں جا کے، کیونکہ لوگ تو ہمارے ہیں نا۔ اگر کارروائی وفاقی حکومت کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، تو وہاں پہ لوگ تو ہمارے ہی ہیں نا، انہوں نے واپس بھی جانا ہے۔ تو جلدی سے جلدی آپریشن ہو اور کوشش کی جائے کہ یہ مارچ میں یہ لوگ واپس بھی چلے جائیں، تو میں خیال یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ دوسرا ادھر سے مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ ٹی ٹی پی والے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہم یہیں پہ رہیں گے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے فرار ہو جائیں، یہاں سے غائب ہو جائیں۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپریشن ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں یا دوسری تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب عوام جب نقل مکانی کرتی ہے تو یہ بھی اس میں نکل آتے ہیں یا کسی اور جگہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ وہاں سے جو بتایا جا رہا ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں وہاں پہ، تو کیا وہ غائب ہوتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ وہاں رہنا چاہیے اور مقابلہ ان کو کرنا چاہیے۔ اس مرتبہ دیکھ لیں کہ پاک فوج کے ساتھ مقابلہ کر لیں تاکہ معاملہ ایک طرف ہو جائے۔ اگر وہ لوگ بھاگ گئے اور پھر وہاں پہ کچھ نہ ملا اور پھر لوگوں کو واپس جا کے وہاں بعد اور پھر جب لوگ آ جائیں گے پھر یہ لوگوں میں آ جائیں گے، تو یہ بڑا ایک عجیب سا صورتحال ہے۔ بہرحال صوبائی حکومت کو اس جانب میرے خیال میں کہ جانا چاہیے، ان کے گلے شکوے سننے چاہیے۔ وہ غصے میں ہیں، وہ ان کے شکوے جائز ہیں، وہ جذباتی بھی ہوں گے، گھر چھوڑنا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں نرمی برتنی ہوگی۔ دوسرا موضوع جو ہے، تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کراچی میں تھے تو انہوں نے بیان جاری کر دیا کہ جناب اگر افغانستان دہشت گردی میں ملوث ہے تو شواہد دکھائے جائیں ہمیں۔ حالانکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا، پوری دنیا نے یہ کہا، کئی رپورٹس UN کی رپورٹس آئی ہیں، ماسکو کانفرنس میں بتایا گیا، جو کابل میں میٹنگ تھی اس میں بتایا گیا، بائی لیٹرل اس میں بتایا گیا کہ جناب ٹی ٹی پی وہاں سے حملے کر رہی ہے، افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ اگر کوئی نہیں کہہ رہا تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے تحریک انصاف خاموش ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا کہ اگر ہم کہیں بھئی کہاں سے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سے آتے ہیں، یہ کوئی پنجاب سے تو نہیں آ رہے لوگ، نے چائنا سے آ رہے ہیں یا ایران سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اب اس پر علی امین گنڈاپور کا ایک بیان آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ تو کنفرم بات ہے اور ہم نے شواہد دیکھے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، افغانستان دہشت گردی کی جو یہ کارروائیاں ہیں اس میں بالکل ملوث ہے، اور وہاں سے اس کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے، وہاں ٹریننگ بھی ہوتی ہے، وہاں ان کے کیمپ بھی ہیں، وہاں وہ رہتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک براڈر پکچر جو ان کو ظاہر ہے ان کی معلومات تھی انہوں نے بتا دی۔
اب یہ تو دونوں طرف سے بیانات آگے، ایک سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ، لیکن شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے اس پہ کہ جناب جب پارٹی کا وزیر اعلیٰ اور اسپیکر ایک بات کر رہا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بات کرتے، اور اگر انہوں نے نہیں کی تو فوری تردید کریں، اور اگر انہوں نے کی ہے تو انہوں نے پارٹی پہ حملہ کیا ہے، پارٹی کے وزیر اعلیٰ پہ حملہ کیا ہے، اسپیکر پہ حملہ کر دیا ہے، اور ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جب وہ سرکاری طور پر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ایک بات کر رہے ہیں تو وہ ان کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اب یہ عجیب پالیسی ہے تحریک انصاف کی، یعنی آپ غلط بات بھی کریں تو پھر آپ کہیں کہ جی پارٹی ساری مل کے یہ بات کرے۔ بھئی کوئی چیز تو ایک کامن سینس ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ بھئی دہشت گردی جو ہے وہ بڑی ہے، افغان اس میں ملوث ہیں، پھر افغان صرف یہ نہیں کہ وہاں سے کوآپریٹ کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی کو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ تو یہاں پہ آ کے خود بھی حملوں میں ملوث ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ریاست جو ہے وہ شواہد دے کے دے؟ پھر اگر شواہد کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، اور آپ جب بیٹھ کے آپ کور کمانڈر کو آپ اس سے بلا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، جو طریقہ کار آپ نے اپنایا وہ بھی غلط ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق بلا لیں آپ کو۔ آپ کسی وفاقی ادارے کے بندے کو بلاتے ہیں، وہ بھی پوچھ کے آتا ہے، ظاہر ہے ایک پوچھ کے آئے گا نا، ایک پروسیس ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہ کور کمانڈر صاحب خود ہی اپروول لے لیں، بھئی آپ لیٹر لکھ دیں وفاقی حکومت کو کہ جی کور کمانڈر صاحب کو بھیج دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، اوپر سے آ جائے کہ وہ آ جائیں۔ آپ اپیکس کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کور کمانڈر سے ملتے ہیں تو کور کمانڈر سے جب آپ ملتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ ملے ہیں اور آپ ایجنسیوں کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، آپ انہیں کہیں شواہد دکھائیں آپ کو، وہ آپ کو دکھا دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں کو اگر آپ کنفیوز کریں گے، لوگوں کو کنفیوز کریں گے، پھر اس پہ جو ہے نا یعنی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جیسے آپ پھر پوری پارٹی کہے کہ جی وہ جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اس کو ساری پارٹی اب اس کو سٹینڈ لے اس پہ۔ یار ادھر افغانستان دیکھ رہا ہے، ادھر انڈیا دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جناب ان کے اندر یہ معاملات ہیں۔ میں آپ کو نئی بات بتا دوں کہ افغانستان کے تو اندر معاملہ خراب ہے بھائی، وہاں پہ تو یہ اس حوالے سے کافی کابل اور قندھار میں جو ہے نا اس وقت دونوں جانب کافی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اسی جنگ کی وجہ سے، کیونکہ جو کابل کی قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ جو معاملہ چل رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، اس سے حکومت افغان رجیم کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، اور قندھار جو ہے وہ اس پالیسی کو لے کے چل رہا ہے کہ جی ہم نے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو، ہم نے ان سب دہشت گردوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے کیونکہ یہ ہمارے دوست ہیں، ماضی کے ہمارے حلیف رہے ہیں، تو ہم اس وقت ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ جی یہ صرف ثبوت دکھانا اور یہ بات کرنا، آپ پہلے بات نہ کریں، پہلے آپ ثبوت دیکھیں، پہلے آپ مل لیں ان سے۔ آپ نے میٹنگ ہی کوئی نہیں کی تو آپ کو کیا پتہ ہوگا؟ بہرحال سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس جانب توجہ دیں، صوبے کے حالات بہت خراب ہیں، معاملات بہت حد تک ابتری کی طرف جا رہے ہیں، گورننس بھی اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج یہ 2 ٹاپک تھے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔